अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। बहुत से इश्यूज़ हैं जिस पर बात करेंगे। पहले मेहमानों का मैं तारुफ करा दूं। पहले से बाद आए मुशर्रफ जैदी साहब, वसीम बदामी साहब और मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद होंगे कराची से। पेट्रोल की कीमतें एक मरतबा फिर बढ़ा दी गई हैं। अब तकरीबन 235-36 रुपये पे पेट्रोल चला गया है, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। आग लग गई है पेट्रोल को, लेकिन असल मसला ये नहीं है कि पेट्रोल कहाँ है, असल मसला ये है कि कहा क्या जाता रहा है। बहुत से लोगों का पहले से ये कहना था कि आईएमएफ के जो मामलात हैं, आईएमएफ के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उसके मुताबिक आपको सब्सिडीज़ ख़त्म करनी है। ये नहीं कि पेट्रोल महंगा कर, जो जगह पे पाकिस्तान की मईशत इस काबिल नहीं है कि वो सब्सिडीज़ दे सके। लेकिन जिस वक्त इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आईएमएफ की उस पर ये कोशिश कर रही थी या कर रही थी ये कि वो पेट्रोल की कीमत महंगी करे, उस वक्त इसको पेट्रोल बम कहा जाता रहा। आज मरीम नवाज शरीफ साहबा ने एक मंतक दी है अपने प्रेस टॉक में, जो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर की। मंतक नहीं, उनका एक व्यू है कि ये इमरान खान साहब के मुआहदे हैं जिसकी वजह से पेट्रोल महंगा हुआ। क्या कहा उन्होंने, जरा सुनिए। शहबाज शरीफ हुकूमत ने 1 रुपए का कोई अपनी तरफ से इजाफी टैक्स अवाम पर नहीं लगाया। ये वही मुआहदा है जो इमरान खान की हुकूमत IMF से करके आई थी। शहबाज शरीफ साहब बतौर वजीर आजम पाबंद हैं IMF के। ये मरीम नवाज साहबा ने कहा, उन्होंने कहा कि जी हमने कुछ नहीं किया, ये तो इमरान खान साहब मुआहदा लेके आए थे और कागज पे उन्होंने लिखा हुआ था कि उस मुआहदे में ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है। जो लोग मईशत को समझते हैं बड़े अरसे से कह रहे थे कि ये मुश्किल फैसले जो अब मुश्किल हो गए हैं, पहले अवाम की को रोल रहे थे ये फैसले, ये मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। और दूसरा बड़ा मसला ये कि एक तजर्बाकार टीम थी। शहबाज शरीफ साहब ये फरमा रहे थे या उन्होंने फरमाया मैं तो बड़ी तजर्बाकार टीम लेके आ रहा हूं। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। IMF के मिन्नते तरले कर रहे हैं, हम खुद इकट्ठे करते हैं। 180 अरब रुपए जमा करना कोई मुश्किल काम नहीं। सूबों के साथ बात करें, ये $1 अरब के लिए IMF के आगे ढेर हो गए हैं। पाकिस्तान के वसीदार मुफाद में IMF के साथ बैठेंगे और बैठकर उनके साथ हकायक की बुनियाद पर बात करें। तो उन्होंने बैठ के हकायक की बुनियाद पर उनसे बात करनी थी। इन्होंने हकायक की बुनियाद पर बात की, लेकिन हकायक की बुनियाद समझी नहीं किसी ने। दूसरी साइड पर मिफ्ता इस्माइल साहब भी इसी तरह की गुफ्तगू फरमाते थे। और ये इसलिए बता रहा हूं कि तजर्बाकार टीम को तो पता होना चाहिए था कि मईशत की हालत क्या है। उनको एहसास होना चाहिए था कि IMF का प्रोग्राम और मईशत को गुज़िश्ता 1 साल 5 साल में नहीं आप यहां तक पहुंची, 20-30 साल लगाए हैं हमने मईशत को यहां लाने में। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं अगला इलेक्शन सिक्योर कर लूं और सब्सिडीज दे जाऊं, मईशत खराब होती जाए, सिक होती जाए मईशत, लेकिन मेरे वोट पक्के रहें, तो फिर मईशत आखिर में यहीं पे आती है जहां IMF भी कहती है इससे पहले आप बहुत झुरलू हमें दे चुके हैं, अब मजीद झुरलू हमने नहीं लेना। फ्रंट लोडेड प्रोग्राम है, ये सारे काम कीजिए बराए मेहरबानी। उसके बाद हमारे पास तशरीफ ले आए, हम आपको जो आपकी किस्त है वो दे देंगे। जब IMF किस्त देगा तो सऊदी भी उस वक्त पैसे देंगे और तमाम बाकी डोनर्स भी उस वक्त पैसे देंगे। मिफ्ता इस्माइल साहब भी, जो आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इनको तो बहुत कुछ पता था, फाइनेंस मिनिस्टर रह भी चुके हैं पहले, उनको ये सब कुछ पता था। उन्होंने ये क्या फरमाते रहे इससे पहले ये भी सुनना। 12 बजे से 24 रुपए 3 पैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ के 233 रुपए 79 पैसे हो जाएगी, 89। डीजल की कीमत 59 रुपए 16 पैसे से बढ़ के 263 रुपए 31 पैसे हो जाएगी। हमें पता है कि इससे महंगाई भी होगी, हमें पता है कि इससे लोगों को तकलीफ भी होगी, लेकिन हम मजबूर थे। पहले कहते थे हुकूमत को इजाजत नहीं देंगे रुपया में पेट्रोल महंगा करने का, लेकिन अब ये भी कह रहे हैं कि हमें पता है कि इससे हुकूमत को इससे लोगों को तकलीफ होगी, लेकिन 235-36 रुपए तक पेट्रोल अब चला गया है। जो ये आर्गुमेंट है ना मुशर्रफ, जिसकी वजह से मैंने ये कहा कि ये तो वो लोग थे जो कि एक्सपीरियंस लोग, तजर्बाकार टीम थी। मियां साहब जब 2013 के इलेक्शन से पहले भी कहते मेरे पास तजर्बाकार टीम है, मैं जब आऊंगा हमें ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमने कहां टाइम ज़ाया करना। मैं वो भी सुना देता हूं आपको। ये हुकूमत में आने की सबको पता था ये सब काम करने हैं, इनको भी पता था ये सब काम करने हैं। इलेक्शन से पहले जब मेरी इनसे बातचीत हुई, उस वक्त मैंने मुझसे पूछा, मैं कहा जी आप इतने अनपॉपुलर फैसले आपको करने पड़ेंगे, डू यू रियलाइज दिस? हमें भी पता था, जिनको इकॉनमी समझ नहीं आती उनको भी पता था ये करने पड़ेंगे। आज ये क्या कह रहे हैं कि ये फलाना खराब कर गया, ढिमकाना खराब कर गया, क्या कह सकते हैं? कुछ तो कहें।
نہیں میں دیکھیں نا ہم نے تو اگر شکل دیکھ لی تو میں تصویر رکھ دیتا ہم نے تو بولا یہ پہلے دن پہ 2-3 بڑے فیصلے ان کو کرنے تھے. سب سے بڑا فیصلہ پیٹرول کی قیمت کا تھا, اور میں نے تو اوپنلی میں یہی ڈھونڈ رہا تھا. میں نے اپنے کالم میں جو ہے بار بار یہ لکھا کہ آتے ساتھ ہی 250 روپے آپ پیٹرول کی قیمت کر دیں, آتے ساتھ ہی, ناٹ ابھی. انہوں نے یہ تیسری دفعہ بڑھایا ہے اور ان کو ایک دفعہ پھر ابھی بڑھانا پڑے گا. تو لگانی پڑے گی, ٹیکس لگانا پڑے گا. میرا ایشو جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے. ابھی بھی دنیا کے سستے ترین لیٹرز آف پیٹرول میں پاکستان کا آتا ہے. یہ بات الگ ہے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہے. یہی بات جب عمران خان کی حکومت کہتی تھی یہ سستا ترین دنیا کا پیٹرول ہے, سارے ہستے نکال کے دیکھ لیں, نکال کے دیکھ لیں. نہیں آپ کی بات نہیں کر رہا, میں کہا نون لیگ ہستی ہوتی تھی کہ کیا بات کر رہے ہیں. اچھا یہ جو تسلسل ہے نا کہ جی پیٹرول بم, جب یہ لوگ حکومت میں تھے 13 سے 18 تک تو خان صاحب اور ان کے ساتھی یہی کرتے تھے. پھر جب خان صاحب کی حکومت آئی تو آپ نے کلپ دکھائے, پی ایم ایل نون والے یہ کر رہے تھے. اب یہ لوگ واپس حکومت میں آئے تو اب پی ٹی آئی یہ کرے گی. یہ بڑا اہم, اور میں شکر گزار ہوں آپ کا, ہم سب کو اس پہ جو ہے زیادہ گہری تفتیش ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ ایکچولی یہ کیوں بار بار یہ سائیکل جو میں بتاتا ہوں آپ کو, کوئی سائیکل ہے, پاور گیم ہے, کرسی لینی ہے, معیشت کے اوپر کوئی ریلیٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. سب کی کوشش ہے کہ میں کسی طرح حکومت میں آگے بیٹھ جاؤں, اور سب سے آسان کام کیا ہے, پیٹرول بم. تو بس اسی لیے میں خاموش تھا نا, کیونکہ اس کا جواب آپ کو پتا ہے اور عوام کو پتا ہے. نہیں ساروں کو پتا ہے. مسئلہ یہ ہے, دیکھیں میری بات سنیں, پرابلم یہ ہے کہ یہ بات عمران خان کی پچھلے 3.5 سال یہاں پر سب ٹھٹھے لگاتے رہے, ہم سب لگاتے رہے, ان کے پرانے بیان چلا کے. عمران خان صاحب کو تو اپوزیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے, عمران خان کے اپنے بیان کافی ان کی کسی کام کے لیے. اگر اس ٹائم بھی ایک ہو رہا تھا تو اب ان کو بھی دکھانا چاہیے کہ آپ کے بھی اپنے ذاتی بیان کافی ہیں, آپ بھی وہی کام کرتے ہیں. اپنے آپ کو حاجی بنانے کے لیے کوئی یہ سوچیں, یہ نہ سمجھے کہ پیٹرول تو چھوڑیں. پیٹرول واقعی ان پاپولر فیصلہ ہے اور بڑا تپر چاہیے. اور ابھی بھی پیٹرول کا جو بم کی اوریجنل ذمہ داری جو ہے وہ یہ جو چھوڑ کے گئے تھے جان بوجھ کے جو کم کیا تھا, کم از کم اس پہ تھوڑا ان کو سپیس ملتا ہے. لیکن چائے کیا یہ کہنا کہ چائے کا 1 کپ جو ہے وہ کم کر دیں, یار پھر وہ جو عمران خان جو کرتا تھا وہ پولٹری فارم والی حرکتیں اور جو گاڑیاں بیچنے والے سارے جو ڈرامے وہ کرتا تھا, تو وہ اچھا تھا کیونکہ ایٹ لیسٹ وہ ڈرامہ کرتا تھا, 4-5 اور لوگ آتے تھے, ہم زیادہ جو ہے اس پہ بحث کرتے تھے. ہم بیٹھ کے جو ہے کال اٹ اے ڈرامہ نا, لیٹ می پٹ اٹ دس وے. زرداری صاحب بھینسیں خریدنے کی بات سندھ میں کھڑے ہو کے کہہ چکے ہیں. یہ آرگومنٹ دنیا میں, یہ بل گیٹس کی طرف سے آرگومنٹ, یہ مرغی والا جو آرگومنٹ ہے بائی بل گیٹس کا آرگومنٹ ہے کہ اگر آپ ان کو دے دیں تو یہ اپنی روزی روٹی چلانے کے لیے کسی بھی ایک ہاؤس ہولڈ میں آپ یہ اس طرح کی چیزیں دے دیں, وہ اپنا گھر چلا سکتے ہیں. You like that argument, you don't like that argument. That's a separate story, but it's not that it's a baseless argument. نہیں, baseless argument تو یہ بھی نہیں ہے کہ چائے کم کر دیں. یقیناً میں اسے ایگری کرتا ہوں. اچھا میں اس وقت بھی اسے ایگری کرتا تھا جب کہتے تھے کہ یار آپ اپنی چینی کا استعمال کم کریں. اچھا تو ملکوں کو یہ کرنا پڑتا ہے. مسئلہ یہ ہے ہمارے ملک میں جب کوئی اس طرح کا بیان دیتا ہے آگے سے ٹھٹھا لگاتے ہیں اس کا. نہیں, اس ایشو یہ نہیں ہے کاشف, ایشو یہ غیر ذمہ دارانہ جو ہے نا بیانیے ہیں سارے کے سارے, اور اس کو چیلنج کرنا ضروری ہے. اور اگر کسی کو برا لگتا ہے, غیر ذمہ دارانہ نہیں ہوتے, غیر ذمہ دارانہ ہمارا. ہم $600 ملین کی, ہم دیکھتے ہیں $600 ملین کی چائے کی امپورٹ ہوئی, کہتے ہیں او یار اتنے زیادہ پیسے. او بھائی یہ اس ملک کا سائز تو دیکھ لو, خدا کا خوف کرو, تھوڑا رحم کرو اس ملک کے لوگوں پہ. یہ ایک بہت بڑا ملک ہے. $600 ملین فی سال. I'm not talking about tea only, any other argument that's based on similar grounds کہ یار یہ ہم. اب میں آپ تو مرغیوں اور بھینسوں پہ آ جائیں. کیا پوری آپ اپنے بچوں کے لیے یہ خواب رکھتے ہیں, یا میں یہ خواب رکھتا ہوں کہ میرے بچے کو مرغی یا چوزا مل جائے یا بھینس مل جائے, یا ہم یہ سوچتے ہیں یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں یہ سیکھیں, کمپیوٹر پروگرامنگ سیکھیں, بڑی گاڑیاں چلائیں, مہنگی کافیاں پئیں, بڑے فون خریدیں. یہ خواب دیکھتے ہیں نا ہم, زندگی میں کچھ سیکھیں, آگے بڑھیں. تو جو خواب ہم اپنے بچوں کے لیے دیکھتے ہیں کاشف, جو خواب احسن اقبال اپنے بچوں کے لیے دیکھتے ہیں, وہ یہ نہیں سوچتے کہ میں ایک ایڈوائس دوں بچے کو کہ چائے کا 1 کپ کم کر دو. وہ بڑے خواب دیکھتے ہیں. میں اپنے بچوں کے لیے بڑے خواب, تو پھر میں عام پاکستانی کے لیے یہ جو ہے کیوں لگا دوں کہ جی چائے میں جو ہے 1 چمچہ چینی کم کر دو, چائے کا آدھا کپ کم کر. یہ جذباتی باتیں نہ کریں. نہیں, جذباتی بات نہیں ہے, یہ ریئلسٹک بات ہے. آپ نے ایک سیکنڈ, جب آپ کے گھر میں خدا نخواستہ وہ ٹائم آیا جب آپ اپنے گھر کا خرچ نہ چلا سکتے ہوئے اور بچوں کو اسکول سے باہر نکالنا پڑا اور سرکاری اسکول میں ڈالنا پڑا, وہ آپ کریں گے. لیکن وہاں تک جانے کا راستہ سنیں بچوں کو سوال یہ پڑھا ہوں کاشف, اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ خدا کا واسطہ نہ کاشف عباسی, نہ مشرف زیدی اور نہ احسن اقبال لوگوں کو یہ ایڈوائس دے کہ جی اپنا پیٹ کاٹ کے, اور جو خرچے اس ملک کے جو ایکچولی کٹنے چاہیے اس پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں. وسیم, اصل ڈیبیٹ یہ نہیں ہے کہ کاٹنے کیا چاہیے, اصل ڈیبیٹ ہے کہ ہم یہاں تک پہنچے کیسے ہیں.
یہ ڈیبیٹ آپ نہیں کرتے. آپ او جی بڑا گندا بیان ہے, میرے بچوں کے بارے میں اس طرح کی بات نہ کرو. کوئی یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ یہاں تک پہنچے کیسے کہ جہاں آپ کو یہ بات کرنی پڑ رہی. 20 سال پہلے میاں صاحب کا میں آپ کو وہ بھی سنا دیتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں ہمارے پہ کل قرضہ 4000 ارب روپے تھا, جو اب بڑھ کے 14000 ارب روپیہ ہو گیا. اس ٹائم وہ بہت بڑا قرضہ تھا جب 13 میں حکومت آئی تھی. ان کو اور یہ قرض واپس کرنے کے لیے ہمیں مزید قرضے لینے پڑیں گے. میاں صاحب کا بیان ہے. سو یہ آرگومنٹ کہ سب کو پتا ہوتا ہے جب آتے ہیں ان کے پرابلمز کیا ہیں. پھر وہ کہتے ہیں سیاست کیا کہتی ہے. سیاست کہتی ہے سر کھلے خزانے کے منہ کھول دو, 23 ارب ڈالر ڈال دیں ڈالر کو 105 پہ رکھنے کے لیے. کریں گے پھر آگے. واٹ یو سیئنگ از کہ آپ جو کانسیکوینس ہے اس کی بات کر رہے ہیں, روٹ کاز کی بات کریں. روٹ کاز یہ کہ یہاں تک ملک آیا کیسے ہے کہ آپ کو IMF کے چنگل میں اس طرح پھنسنا پڑ رہا ہے. وسیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظاہر ایک کمبینیشن آف پرابلمز ہے. اب اس میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ معیشت پر سیاست نہیں ہونی چاہیے تو بہت سارے تحریک انصاف کے دوستوں نے ذاتی طور پر مجھ سے گلا کیا کہ یار یہ آپ کیسی بات کرتے ہیں بھائی, یہ کیا فضول آرگومنٹ ہے, سیاست تو ہوتی معیشت پر ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں تو میرا مطلب یہ ہوتا ہے کم از کم کہ بھائی جب عمران خان صاحب یہ کہتے تھے نا کہ دیکھو پاکستانی پیٹرول مہنگا ہو تو ایک ہی مطلب ہوتا ہے اس کا, پیٹرول مہنگا ہو سمجھو وزیر اعظم چور ہے. یہ غلط سیاست ہے معیشت پر, کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ پیٹرول مہنگا ہونے کا صرف یہ مطلب نہیں ہوتا. جب مفتاح اسماعیل صاحب کہتے ہیں نا ہائے 137 روپے کا پیٹرول ہو گیا, کیسے خریدے گا بیچارہ پاکستانی, تو یہ غلط سیاست ہے معیشت میں. اس لیے کہ مفتاح صاحب کو بھی پتہ ہے کہ یہ 137 کا اس لیے ہوا ہے کہ جب پچھلے سال کا مالی سال کا بجٹ بنا رہے تھے تب $60 فی بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا تھا, آج 120 پلس پہ ہو رہا ہے, تو اس نے بڑھنا ہے. آج مفتاح صاحب خود بڑھا رہا ہے. اس وقت ڈالر کتنے پہ تھا, آج ڈالر وہ ایک الگ فیکٹر. ایگزیکٹلی. تو جب ہم اپنے لارجر گولز کے لیے, پولیٹیکل گولز کے لیے, پاور ہنگر کے لیے جب ان ایشوز پہ بھی سیاست کرتے ہیں, کچھ چیزوں کو سیاست پہ چھوڑ دینا, سیاست سے مبرہ کر دینا چاہیے. میں اوور آل اکنامک پالیسیز کی بات نہیں کر رہا. آئی انڈرسٹینڈ ہر پارٹی کا اپنا مینیفیسٹو ہوتا ہے, کچھ پرو پرائیویٹائزیشن ہوتے ہیں, کوئی اینٹی پرائیویٹائزیشن. کون ہے اینٹی پرائیویٹائزیشن؟ اب تو خیر تو سارے یار یہی تو بات ہو رہی ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ ان میں کیا فرق ہے. ایک معیشت کی بھی اگر ہر پارٹی چاہے کہ جناب ہمارا معیشت کا الگ فارمولا ہے تو I have no issues with that also. But they don't have a like formula. It's the same formula. They don't have a formula actually. Exactly. چونکہ مجھے یاد ہے کہ اس سے پہلے چلتے ہیں احسن اقبال صاحب مجھے یاد ہے مجھے کہا کرتے تھے کہ جو ہمارا اتنا بجٹ خسارہ ہے نا, یہ تو ہم اقتدار میں آئیں گے تو اس کو تو فوراً ہی ختم کر دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے کچھ سفید ہاتھی ہیں, ان سفید ہاتھیوں کا خسارہ ہوتا ہے 1000 ارب روپیہ, ہم اس کو ریفارم کر دیں گے, 1000 ارب بچ جائے گا, پھر ٹھیک ہو جائے. پھر 2013 میں وہ آ گئے, اب خسارہ بچانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ چائے کم پیو. مطلب امیجن پھر عمران خان صاحب That's why I'm saying کہ آپ چائے پہ پھنس گئے. میں یہ کہہ رہا ہوں یہاں تک پہنچنے کی بات کریں نا کہ پہنچے کیسے ہیں. اسی طرح تو پہنچے. مجھے کسی نے کہا, بڑے سینئر مسلم لیگ نون کے سابق وزیر, میں کہا جی بتائیں. انہوں نے کہا جی میں ایک دفعہ میاں صاحب سے کوئی ایک قیمت بڑھانی تھی, منسٹری نے کہا قیمت بڑھائیں. میاں صاحب رک جاؤ. کہتے دوسری دفعہ دوبارہ گئے, قیمت بڑھانی ہے سر, رک جائیں. پھر انہوں نے کہا مجھے 2 دن بعد گاڑی اٹھایا, کہتے ہیں اگر قیمت بڑھائی تو مہنگائی ہو جائے گی. کتنا اچھا بیان ہے, آپ سنیں گے تو آپ تو چھالے ماریں گے. مرغی وہ آپ کے لیے تو مرغی اور اسے کٹے سے زیادہ بہتر بیان ہے. ناٹ ریئلائزنگ کہ ہم نے سرکولر ڈیٹ 2.5 ٹریلین کا کھڑا کر دیا بجلی میں صرف اس لیے مہنگائی ہو جائے گی تو میرا ووٹ چلا جائے گا, گیس میں مہنگائی ہو جائے گی تو میرا ووٹ چلا جائے گا. آپ نے یہ سرکولر ڈیٹس کھڑے کیے, آپ نے لوگوں کو آنےسٹ, جو حکومت کا کام یہ نہیں ہے. حکومت کا کام یہ دیکھنا ہے کہ 10 سال بعد 20 سال بعد یہ ملک کا ہوگا. یہ کہتے ہیں 2 سال کے بعد میرا الیکشن کدھر ہوگا. If this is your argument, that's the basic argument. 9 سال پرویز مشرف حکومت میں تھے. سرکولر ڈیٹ کی پیدائش ایز اے مسئلہ جو ہے وہ نہ آصف علی زرداری کی پیدائش کا ہے. ڈونٹ گیو می دیٹ آرگومنٹ. یار میری بات سنیں, پرویز مشرف واز این انلیگل انلیجیٹمیٹ لیڈر. آپ نے خود فرمایا, آپ کا خیال ہے میں پرویز مشرف سے جا کے 4 دفعہ کاشف آپ نے فرمایا کہ ہمیں روٹ تک جانا چاہیے ان مسئلوں کی. تو اگر واقعی روٹ تک جانا چاہیے تو وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کتنا گیپ ہے وہ سینسرشپ میں, کیونکہ وہ آواز ختم ہو جائے گی. شو چلتا رہے گا, آواز ختم ہو جائے گی, کیونکہ ہر چیز کا ایونچولی جو آ کے جہاں بات رکتی ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے. نہیں مجھے نہیں پتا, بتائیں مجھے. آپ مجھے بتائیے کہ یہ پورا جو اس وقت کرائسس ہے, اس کرائسس کا اوریجن کیا ہے؟ کیا نواز شریف نے خود جو ہے یہ حکومت, یا زرداری نے خود مل کے, زرداری اور نواز شریف اور فضل الرحمان اور سارا اپوزیشن مل کے کیا یہ کر سکتا تھا جو ہوا تھا؟ ڈیل ہوئی آپ کہہ رہے ہیں, کس کے ساتھ ہوئی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. کس نے اس کو پروموٹ کیا؟ اسٹیبلشمن نے. ہاں, یہ کہنا ہے کہ نہیں اس کے ساتھ پیچھے ہٹے. سب سے پہلی میٹنگ اس کے ساتھ ہوئی. میں آپ کو سنا دیتا ہوں یہ بھی. میں آج مریم نواز شریف صاحبہ سے پوچھا گیا, تھوڑا سا اس پہ بھی آ جاتے ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ سے پوچھا گیا کہ جناب سوال بھی سن لیں جواب بھی سن لیں. آصف بشیر چودھری صاحب کا سوال تھا, تو سنیے کیا سوال پوچھا گیا. آپ نے کہا کہ ISI حکومت کے ماتحت
तो ISI तो उस वक्त भी हुकूमत के मातहत थी जब हम यहाँ करनेलों को पकड़ते थे जो जजेस से आके मिलते थे जी। अब बाकायदा सर्वेंट्स को उनके दर पे माथा टेकना पड़ेगा। सवाल आपसे सिर्फ ये है कि क्या आप आज भी अवाम के वोट की ताकत से इक़्तिदार में आने पे यकीन रखते हैं, या आप ये समझते हैं कि आइंदा इक़्तिदार में आने के लिए आपने GHQ का रास्ता इख्तियार किया? दूसरा सवाल मुझे पूछ गया, वोट को इज्जत दो। मेरा आज भी ये बयानिया है, मेरा कल भी ये बयानिया रहेगा, और ये बयानिया नहीं है, ये फैक्ट है। मुस्लिम लीग नून को अल्हम्दुलिल्लाह किसी मुस्लिम लीग नून को बेसाथियों की जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया। उन्होंने फरमाया था कि वोट को इज्जत दो के बयानी पे आज भी कायम हूं। हमारी तो बात सुनते नहीं है, जो हम कहेंगे वो कहेंगे जनाब आप तो सारे के सारे रले हुए हैं। एजाज सैयद ने एक बात की, मैं जरा वो भी सुनाना चाहता हूं आपको कि ये हुकूमत बनी कैसे। मेरा ये ख्याल है कि नून लीग ने जो वोट को इज्जत दो का बयानिया उसका सौदा किया, और सौदा जो किया है उसमें डील के तौर पे इन्होंने जो एक तो वजारत उज़्मा ली है और एक वजारत आला ली है। पहली बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज दोनों के अब वोट को इज्जत दो के ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन सबको पता है कि डील कहाँ हुई है, किसने की। ये मैं इसमें देखिए, एक तो जब हम ये बात कहते थे कि भाई इतना ज़्यादा इन मामलात में उन इदारों को जिनका डोमेन नहीं है नहीं पढ़ना चाहिए कि उसके बाद वापसी मुश्किल हो जाए। ये इंटरवेंशन एक बढ़ी, और इसका यानी कि हालिया माजी ताल्लुक़ नहीं है, माजी 22 से इसका ताल्लुक़ है। जो कुछ 2013 के इलेक्शन में जो कुछ जिस तरीके से हुआ वो सबने देखा। उसके बाद एक सामने वाली पार्टी की तरफ से रिएक्शन। अच्छा, मुझे एक बात का सवाल सीधा करूं, वो सिलेक्टेड गवर्नमेंट थी, क्या ये सिलेक्टेड नहीं है? अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे 2013 वाला इलेक्शन तो बड़ा सामने नजर 18 और 22 की हुकूमत की बात कर। अगर इसमें भी जिन लोगों ने या जिन भी कैरेक्टर्स ने 2013 के इलेक्शन में PTI को सपोर्ट किया था, अगर उन्होंने अपना मिजाज चेंज ना किया होता, अगर वही खड़े रहते तो अभी PTI की गवर्नमेंट को कोई नहीं गिरा। 2013 ना कहना, 2018। आप वैसे वही बात सुनने वाले कंफ्यूज हो जाएंगे और बड़े खुश होंगे कि आपने जो है मतलब 2013। देखिए काशिफ भी बहुत खुश है। आप इसको सीधी तरह फ्रेज कर लेते ना मजहर साहब, मैं इजाजत में मजहर इसको सीधी तरह फ्रेज कर लेते, जो 2018 में हुआ वही 2022 में हुआ ना। ये तो ना कहेगा अगर वो खड़े रहते तो ये ना होता, मतलब वो खड़े नहीं रहे, वो दूसरी साइड पे चले गए, उनको जाके कहा आ जाए इसको गिरा देते, सारे डाल के उन्होंने हुकूमत गिरा दी। काशिफ सारा सवाल ही यही है कि आखिर आपको ये सारे जवाब देने क्यों पड़ रहे हैं? इसलिए कि आपने ये गैर जरूरी पंगा ले लिया। आपने क्यों ये अदम एतमाद की तहरीक की लॉजिक, ये मंतक क्या थी, मुझे तो नहीं समझ में आती। दूसरे जो अभी मुशर्रफ भी बात कर रहे थे, हम सब बात कर रहे हैं, देखिए इसके रूट कॉज क्या है। इसका रूट कॉज है माजरत के साथ सियासी अय्याशियां। आप उठा के देख लें तमाम इदारों को, जो मजबूत इदारे थे उनको तबाह किस वक्त किया गया। आप पाकिस्तान स्टील उठा लें, आप पाकिस्तान रेलवे उठा लें, आप PIA उठा लें, आप पोर्ट कराची पोर्ट चले जाएं। ये जो इदारे आपकी मईशत को मजबूत कर सकते थे, तबाह बर्बाद कर दिया आपने। और किस लिए किया? पॉलिटिसाइज कर दिया इन इदारों को। ये वो इदारे थे जो आपको तरक्की की राह पे ले जा सकते थे। तो आज ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, और दूसरे हमारे सियासतदान झूठ बोलते हैं। जब भी लोगों को सुहाने ख्वाब दिखाते हैं, इलेक्शन से पहले खास तौर पे, मैं 77 से देख रहा हूं, 77 में नारा लगाया था कि 70 की सतह पे हम ले आएंगे कीमतों को। आप नहीं ला सकते थे। आपने 2008 के बाद चले जाएं, आप यही नारे लगाते रहे कि जब ऑपोजिशन होती है कि हम आएंगे तो सब चीजें बेहतर हो जाएंगी, चीजें कीमतें कम हो जाएंगी। आप इसी गवर्नमेंट का ले लें, जब हुकूमत में आए और डॉलर थोड़ा सा नीचे गया तो क्या कहा था ये शहबाज शरीफ ने कि देखिए कि हमारे आते ही डॉलर नीचे चला गया। तो फिर आज ये जिम्मेदारी लें कि आप जिम्मेदार हैं इस सारी चीजों के। तो मेरा ख्याल है ये गवर्नमेंट ने जो 8 मार्च के बाद किया वो एक बड़ी गलती थी। एक बिल्कुल इसको मानना चाहिए कि अदम एतमाद की तहरीक की जरूरत नहीं थी। अगर हुकूमत गलत फैसले कर रही थी तो आप अपोजिशन के तौर पे उस पर तनकीद करते रहते, लेकिन जो IMF से मुआहदा उन्होंने किया था तो फिर उन्हीं को भुगतने देते। आपने क्यों ले लिया अपने जिम्मे? सर लेकिन एक मैं ब्रेक ले लूं। जवाब देते हैं ना इस बात का। तो नहीं ब्रेक ले लूं। मुझे एक बात मैं आप सबके सामने, कर लेंगे वो। मैं आप सबके सामने ये बात रखना चाहता हूँ, क्या ये IMF कोई और हुकूमत होती तो IMF का मुआहदा डिफरेंट होता? इसका मुझे जवाब दे दें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक बाद वापस आते हैं।
ویلکم بیک ناظرین. میں دوبارہ مظہر صاحب سے شروع کروں گا. مظہر صاحب, اب یہ جو ساری مہنگائی ہے, ساری بحث شروع ادھر سے ہو رہی ہے کہ ہم روٹ کاز دیکھیں, لیکن روٹ کاز ظاہر ہے تھوڑا سا دیکھنی مشکل ہو جائے گی. لیکن یہ بتائیے کہ یہ جو سیاست ہماری تھی, ہم ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, اس کا کیا بنا سر؟ ایز اے گڈ ایڈمنسٹریٹر سارے دعوے کیے تھے, اس لیے یہ سب کچھ ہوا ہے اور اس لیے ایکسپوز ہوئے کہ آپ نے غلط فیصلہ کیا تھا. میں ہمیشہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ مجھے کنونس کر دیں کہ آپ کا یہ فیصلہ درست تھا. وہ عمران خان اچھی حکومت کر رہا تھا, بری حکومت کر رہا تھا, اس کے یہ فیصلہ یہ جو تھا اس سے سیاسی فائدہ کیا ہوا ہے؟ صرف اس کے کہ عمران خان کو ہٹا کے آج عمران خان یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ جی وہ ہم اچھے فیصلے کر رہے تھے, ہم نے قوم معیشت کو کھڑا کر دیا تھا, اس لیے کہ آپ نے ایک چاہے وہ کانسٹیٹیوشنل وہ ہو طریقہ ہو, لیکن سیاسی طور پہ اس کا آج بوجھ آپ کو اٹھانا پڑ رہا ہے. سیاسی طور پہ وہ تو میرا خیال ہے کہ وہ کوئی 100 سال پرانی جماعت ہے JUI, 200 سال پرانی جماعت ہے, کوئی 50 سال پرانی جماعت ہے, کوئی 40 سال. کیا یہ سوچ بچار نہیں تھی کہ IMF سے انہوں نے معاہدہ کیا ہے اور شاید ہم حکومت میں ہوں, ہم بھی شاید یہی معاہدہ کریں یا اس سے وہ بہتر کر سکتے ہیں, لیکن اس معاہدے سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے. یہ ساری چیزیں آپ کے پاس کوئی ویژن تھا کہ آپ 1 سال کے لیے آ کے کیا کر سکتے تھے؟ تو میرے خیال میں اس ساری چیز نے اس سارے ایکسپیرینس کو ایکسپوز کر دیا. ایکسپیرینس ہونا ہی کافی نہیں ہوتا, وہ اچھا ایکسپیرینس ہے, برا. اگر ایکسپیرینس صرف ایکسپیرینس ہوتا معاف کیجیے گا, تو پھر آپ یہ کہتے کہ ہم نے اپنے دور میں بہت ترقی کی, لیکن ان میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا. یہ تو کہہ سکتا ہے کہ اس گورنمنٹ سے بہتر گورنمنٹ تھی, ہماری پچھلی گورنمنٹ سے بہتر تھی, لیکن یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم ایکسپیرینس تھے اس لیے ہم نے ثابت کیا کہ چیزوں کو بہتر انداز میں. آپ ڈکلائن پہ مسلسل جا رہے ہیں, آپ مسلسل جو ہے انحطاط کا شکار ہیں. کوئی یہ 14 سال 15 سال میں کوئی بتا دے کہ آپ نے کوئی ایک ادارہ کھڑا کیا ہو, کوئی ان تینوں بڑی جماعتوں میں سے کوئی ایک جماعت بتا دے کہ آپ نے کوئی ادارہ کھڑا کیا ہو. اگر نہیں کیا تو آپ تمام لوگ ناکام ہیں. بالکل ٹھیک. میں ذرا ایک سوال بنیادی جو میں پہلے چھوڑ گیا تھا, ہمارے ملک میں جیسے ہم پہلے بھی بات کریں اکانومی پر سب سے زیادہ پالیٹکس ہوتی ہے. کیا اگر کوئی اور حکومت ہوتی, یار یہ جینوئن سوال ہے, آپ کا خیال ہے IMF کا معاہدہ ڈفرنٹ ہوتا؟ یعنی اگر PTI کی گورنمنٹ نہ ہوتی, کوئی بھی حکومت جاتی, وہ کیا کہتے ہیں IMF والے, یار تو آ گئے ہیں تو تیرے ہاتھ سے ساڈا بار کچھ ہو رہا ہے, تو وہ عمران خان ہے بڑا 2 نمبر آدمی, اس کے لیے بار کچھ ہو رہا ہے, یا وہ یہی کہتے ہیں, وہ بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں سبسڈیز ختم کریں, سکھ اکانومی ہے آپ کی, کیا معاہدہ کر لیتے ہیں؟ انہوں نے جو اپنی آخری جو پریس ریلیز ہے, جب مفتاح اسماعیل دوحہ گئے تھے, تو اس میں تو اس پریس ریلیز میں انہوں نے لکھ چھوڑا ہے نا کہ بھائی جان آپ نے جو پہلے طے کیا تھا سبسڈیز سے متعلق, اس کو آپ نے پورا نہیں کیا ہے, اور ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ وہ سیلری پورے کریں گے, جس کے بعد پھر یہاں پہ ساری سبسڈیز اڑنا شروع ہوئی. سو آئی تھنک آپ اس پر تو تھوڑی سی بات کر سکتے ہیں کہ جو بندہ نیگوشیٹ کر رہا ہو اپنی نیگوشیٹنگ اسکل سے کچھ فرق ڈال سکتا ہے, لیکن یہ نہیں کہتے کہ جناب وسیم بادامی صاحب ہوتے تو یہ 10 کا 20 ہوتا اور کاشف صاحب ہوتے تو 20 کا 40 ہوتا. وہ تو IMF تو ایز این انسٹیٹیوشن فیصلہ کرتا ہے ایک ملک کی معاشی سیاسی ہم نے ان کو اتنا بیوقوف بنایا اوور دا ایئرز وسیم, کہ وہ پہلے ہمارا پروگرام ہوتا تھا کہ آپ ایگزامپشنز پہ ایگزامپشنز, کام کمٹ کر کے آتے تھے, کرتے نہیں تھے, پروگرام سے ہم باہر نکل جاتے ہوتے تھے کیونکہ گورنمنٹ ہماری چلی جائے گی, الیکشن ایئر آ گیا. انہوں نے کہا کہ اس دفعہ انہوں نے کہا یہ پروگرام فرنٹ لوڈڈ ہے, کام کر کے آؤ پیسے لے جاؤ, کام نہیں کر کے آؤ گے, وہ جو دوحہ میں ہوا وہ کہتے ہیں اگر کام نہیں کیا نہیں, اور ساتھ میں لکھا بھی کہ دیکھو پہلے تم نے کہا تھا اور نہیں کیا ہے, تو اب پہلے کر کے آ جاؤ پھر لینا پیسے, ورنہ نہیں ہے. یہ پریس ریلیز میں لکھ دیا انہوں نے. سو بہرحال یہ ان فیصلوں پر ان کی بیڈ گورننس پہ تو تنقید کرنی چاہیے اور کر رہے ہیں ہم, لیکن بہرحال یہ فیکٹ تو ہے کہ بھائی آپ اس طرح انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ مس کمٹمنٹ سے کام کیسے چل سکتا ہے؟ صرف انٹرنیشنل آرگنائزیشن کا ایشو نہیں ہے, چین, متحدہ عرب امارات, سعودی عرب, آپ دیکھیں یہ انہوں نے بھی بیل آؤٹ کیا تھا نا. انہوں نے اپنا پورا بیل آؤٹ کس چیز پہ جوڑا تھا؟ آج سے 2.5 سال پہلے انہوں نے کہا تھا IMF سے معاملہ, کیوں انہوں نے ایسا کیا؟ یہ وہ ملک ہے سعودی عرب, یاد کریں جب پاکستان نے ڈیفالٹ کیا تھا تو لٹرلی صندوق کا کھول کے اور کہا تھا جو آ کے لینا ہے لے جاؤ, جتنا تیل چاہیے. 1998 کی بات ہے, اتنی پرانی بات نہیں ہے جب پاکستان نے ایٹمی ہتھیار ٹیسٹ کیے تھے. یہ وہ ملک جو اتنا آرام سے وہ کھول کے دیتے. کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ آپ نے اپنے ملک میں ایک مذاق بنایا ہوا ہے, اور اس میں صرف پولیٹیشنز نہیں, اس میں فوج بھی اس کا حصہ ہے, اور یہ بات کھل کے کرنا ضروری ہے. دیکھیں فوجی بھی پاکستانی ہے,
ان کو اتنا ہی درد ہے جتنا ہمیں. جب تک اس ادارے کو ہم پروٹیکٹ نہیں کریں گے, سب سے بڑا ایشو اس وقت یہ ہے کہ آج ہمارے پی ٹی آئی کے بہن بھائی جو ہے اسی طرح بدزبانی استعمال کر رہے ہیں ہمارے اداروں کے لیے, جو کل پی ایم ایل نون والے کر رہے تھے, اس سے پہلے پی 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 والے کر رہے تھے. بلوچستان میں کب سے یہ بدزبانی چل رہی ہے, پی ٹی ایم والے کرتے ہیں. ہم سب کو کہہ دیتے ہیں یہ ملک دشمن ہے. اب پی ٹی آئی والے تو ملک دشمن نہیں ہو سکتے نا, کیونکہ وہ سارے ڈی ایچ اے میں رہنے والے ہیں اور بڑے شہروں میں رہنے والے لوگ ہیں. ہمیں اپنے ادارے کو پروٹیکٹ کرنا ہے. پروٹیکٹ کیسے کریں؟ جو کام اس ادارے کا ہے وہ کام کرے, بجائے کہ وہ چین جا کے نیگوشیٹ کر رہے ہوں, ابو دھابی جا کے بیٹھے وہ ویکینڈز جو ہے وہاں گزارے ہیں, ان کے ساتھ ڈیلز کر رہے ہوں. ہمارا پورا کا پورا فورن آفس جو ہے مکمل طور پہ اپاہج جو ہے وہ ہو چکا ہے. ایک حکومت, 3 جماعتیں, 4 جماعتیں, 5 جماعتیں, اس میں کولیشن ممبرز, 18 مختلف فورن پالیسیز چل رہی ہیں, 13 مختلف جو ہے, کوئی ایس اے پی ایم ہے فورن افیئرز کے لیے, 2 وزراء ہیں, ایک پرائم منسٹر ہے اس کو بھی شوق ہے, ایک اور ایس اے پی ایم بیچ میں تھوپ دیا. یہ سارے اچھے لوگ ہیں, یہ ہم ان کو جانتے, پڑھے لکھے لوگ ہیں, محب الوطن لوگ ہیں یہ. لیکن ہمیں we have to step back and see کہ یار یہ ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے. اور یہ آئی ایم ایف جو زیادتی کر رہا ہے اس وقت اس نے اس ملک کی گردن پہ پیر رکھا ہوا ہے. لیکن کیوں رکھا ہوا ہے؟ کیونکہ اس ملک کے اشرافیہ, ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ مشرف اچھا تھا, راحیل شریف اچھا تھا, نواز شریف اچھا تھا, عمران خان اچھا تھا. ان کو یہ ڈونلڈو والے ڈرامے سے ہم اس پہ ڈیبیٹ کرتے رہے, وہ اس پہ ہنستے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی آپ کا ملک ہے, آپ فیصلہ کریں کہ آپ کو ہم سے پیسے چاہیے یا نہیں. اگر آپ کو چاہیے تو آپ کو یہ پوری دنیا اس لائن پہ آ گئی نا. تو سعودی نے بھی کہہ دیا آئی ایم ایف کو آ جائیں گے, وہی میں کہہ رہا ہوں. تو آپ امیجن کریں کہ سعودی عرب جیسا ملک جب یہ کر رہا ہے, everybody for the past 20-30 years, وہ کہتے ہیں پوری اشرافیہ نے اتنا جھوٹ بولا ہے, اتنا دوغلا پن کیا ہے, اتنا ڈرامہ کیا ہے, اپنے ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں شاید تمہیں اپنے ملک کی فکر نہ ہو لیکن ہمیں اپنے پیسے کی فکر ہے. تمہیں اگر کچھ چاہیے اب تم آئی ایم ایف کے تھرو یہ کر کے آؤ گے. اور یہی پرابلم ہے. اب مسئلہ یہ یہاں پر کہ ہم آج بھی سبق نہیں سیکھے, آج بھی بیان بازی وہی ہے, معاہدہ اس نے غلط کیا, ہم تو بڑے اچھے لوگ ہیں لیکن وہ سب تباہ کر گیا. میں آپ کو ایک ساؤنڈ سناتا ہوں, بڑی انٹرسٹنگ ہے. ہر وزیر اعظم یہ میں سنا تھا کہ آئی ہوپ کہ یہ کسی وقت جا کے یہ سارے سنیں بھی کہ وزراء اعظم ماضی میں معیشت کے بارے میں کیا کہتے ہیں جب وہ پہلا قوم سے خطاب کرتے ہیں. 4 وزیر اعظم ہیں جو جمہوری وزیر اعظم ہمارے پچھلے 4 گزرے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں ذرا سنیے گا مظہر صاحب, آپ کے لیے بھی ہے کہ ہر وزیر اعظم نے معیشت کی کیا بتایا کہ معیشت کہاں کھڑی ہے آپ کے ملک کی وجہ. سنیے. اس ملک میں جو معاشی بحران ہے اس کو نکالنے کے لیے ایک آدمی کچھ نہیں کر سکتا. قوم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری معیشت کی حالت ناقابل بیان حد تک خراب ہے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی اتنے مشکل معاشی حالات نہیں تھے جو آج ہیں. 4.25 سال میں جو اشیاء کی قیمتیں جہاں پہنچ گئی ہیں کچھ سوچ نہیں سکتا تھا. مساق معیشت کی پیشکش کی تھی. آج پاکستان کی معیشت کا اتنا برا حال نہ ہوتا. اب مجھے مظہر صاحب یہ بتائیں ان میں سے سچ کون بول رہا ہے, یا سارے سچ بول رہے ہیں, یا سارے ہی جھوٹ بول رہے تھے؟ دیکھیے مسئلہ یہ کہ یہ کہتے ہیں اور پھر ذمہ داری نہیں لیتے کہ آپ رہے ہیں نا پرائم منسٹر, تو ذمہ داری تو لیں کہ آپ بھی نہیں کر سکے درست. اگر وزیر اعظم کی سیٹ پر بیٹھ کے کوئی یہ بات کرتا ہے اور وہ پہلی مرتبہ نہیں آیا ہوتا تو پھر اس کو اپنے اوپر ذمہ داری تو لینی چاہیے کہ اس نے کوئی پالیسی ایسی نہیں دی کہ ملک اوپر جائے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ بولتے ہیں. ہم جھوٹ بولتے ہیں الیکشن کے وقت کہ ہم آ کے یہ انقلاب کر دیں گے اور ایسی چیزیں کر دیں گے. اب پہلے تو یہ تھا نا کہ 2-2, 2.5 سال میں ختم ہو جاتی تھی حکومت. اب تو پیپلز پارٹی کی 5 سال مسلسل حکومت رہی, پی ایم ایل این کی 5 سال مسلسل رہی, پی ٹی آئی کی 4 سال رہی. تو اب کچھ ذمہ داری تو خود لینی پڑے گی کہ آپ اوپر نہیں لا سکے معیشت کو. تو میرا خیال ہے اسے سوچنا پڑے گا کہ کلیکٹیولی دے آر آل ریسپانسبل. اور جو آمرانہ دور ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں, لیکن جو پولیٹیکل ٹینیورز ہیں وہ رسپانسبلٹی لیں. اور یہ جس طرح جیسے وسیم کہہ رہے تھے, ہمیں دیکھیے جب تک ہم معیشت پہ سیاست کرتے رہیں گے تو نہ سیاست بہتر ہوگی نہ معیشت بہتر ہوگی, اور اس کا نقصان جو ہے وہ 100% لوگوں کو ہوگا, اور لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے. اور آپٹکس بھی بہتر نہیں کرتے. آپ مجھے بتائیں کاشف, یہ جتنے منسٹرز ہیں یہ بھی پچھلی گورنمنٹس کے بھی, یہ کیوں جب وزیر بنتے ہیں تو سرکاری گاڑی استعمال کرتے ہیں؟ کیوں نہیں اپنی, کیا ان کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں؟
کیا اپنی کارز استعمال نہیں کر سکتے؟ کیا یہ لوگ خود پیٹرول افورڈ نہیں کر سکتے؟ آپٹکس ہوتے ہیں نا. باہر کیوں پرائم منسٹر کیوں میں لگتا ہے؟ آپ کیا کیوں نہیں کیوں میں لگتا پرائم منسٹر؟ باہر کیوں بسوں اور ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں وزیر اعظم اور وزراء؟ آپ کیا کیوں نہیں کرتے؟ اپنے آپ کو لوگوں سے ملائیں، تو ان کے قریب تو جانے کی کوشش کریں. ان کے دکھ درد کو اسی طرح شیئر کیا جا سکتا ہے نا، کہ وہ آپ کے ساتھ اگر لائن پہ کھڑا ہوگا تو وہ فخر، ابھی مجھے کل دوست بتا رہا تھا کہ وہ آئرلینڈ میں تھا، آئرلینڈ کا پرائم منسٹر کیوں میں کھڑا ہوا تھا، پیچھے لوگوں نے کہا کہ آپ آگے آ جائیں. اس نے کہا کیوں میں آگے کیوں آ جاؤں؟ آپ کا کام ہوگا، میرا بھی ہو جائے گا کام. تو یہ آپٹکس ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں وہ سوچ کبھی ڈیولپ ہی نہیں ہو سکی. وسیم ادامی صاحب، یہ آرگومنٹ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں چائے کم کر دو، ملک لٹ گیا، مر گیا، برباد ہو گیا. آپ کے وزراء کے بیرونی دورے ہیں کہ ختم ہی نہیں ہو رہے. ایسا لگتا ہے کہ وہ فواد چودھری نے شاید ٹویٹ کی تھی کہ اراؤنڈ دا ورلڈ ان 80 days کی پارٹ 2 بننے جا رہے ہیں، کہ جب دیکھیں تو کوئی اس ملک میں آج ادھر ہیں، آج ادھر ہیں، آج ادھر ہیں. ہاؤ ول اٹ ورک؟ پرابلم یہی ہے کہ جو ہم بات کر رہے تھے نا شروع میں 83 ارب روپے کی چائے امپورٹ ہوتی ہے. یہ ان بیانات میں ایگری کہ یوں ایک بات اس کا کوئی سینس میک کر سکتا ہے، لیکن جب آپ دیکھیں کہ ایک طرف بالکل سارا بزنس ایز یوزول چل رہا ہے، تو اس کے بعد پھر یہ کہنے دیجیے مجھے کہ بھائی یعنی ایک عوام جس کو آپ نے پیٹرول مار دیا ہے 85 روپے، آپ نے ڈیزل ایک رات میں 59 روپیز بڑھ دیا، اس کے بعد اب وہ غریب آدمی اپنی انرجی لینے کے لیے ایک کپ چائے میں 2 چینی ڈال کے پی لیتا ہے تاکہ اگلے ٹائم پہ کھانا ہی بچ جائے. تو آپ سے کہتے ہیں یار اگر ایک چائے کا بھی ایک کپ ذرا کم ہو جائے، تو اس لیے وہ چیزیں زیادہ ہٹ کرتی ہیں کہ بھائی ورنہ پھر ایک نظر تو آئے نا. مثال کے طور پہ اگین آئی ایگری کہ یہ جو اقدامات ہوتے ہیں گاڑیاں کم کر دو، پیٹرول کم کر دو، اس کا شاید مانیٹری امپیکٹ بلینز آف ڈالرز کے اس میں بڑا کوئی مینیمل یا نیگلیجیبل ہو، لیکن اس کا ایک سینس تو ہوتا ہے نا کہ چلو یار ذرا سب مل کے. تو اگر یہ پیٹرول بھائی عام آدمی کی جیب پہ اضافی بوجھ پڑ گیا ہے نا، تو سب خاص لوگوں کی جیب پہ پڑ جائے، چاہے وہ جج ہو، چاہے وہ جرنیل ہو، چاہے وہ سیاستدان ہو. اس کو آپ نے 40% کیا، اس کو آپ ختم کرتے ہیں اپنا پیٹرول الاؤنس. ایک فیل تو آئے نا کہ چلو یار پھنس گئے، مل کے کچھ کرتے ہیں. وہاں سارا سسٹم ہے چل رہا ہو، غریب آدمی بولے یار یہ ایک کپ کم بھی کر دو چائے کا تو اچھا ہو جائے، تو پھر عجیب سی لگتی ہے بات. ایک بریک لے لوں، اس کے بعد ذرا مجھے بتائیے گا کہ یہاں سے اب ہم جائیں گے. عمران خان صاحب نے بھی میرا خیال ایک اور اتوار کو کہا ہے کہ پروٹیسٹ کریں گے، اس پر بھی بات کرتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو ظاہر ہے جو سیاسی حالات، جس طرح سے سیاسی حکومتیں چلتی ہیں، جس طرح سے بیان بازی ہوتی ہے، جس طرح آج بھی میں جیسا کہتا ہوں کہ آج بھی ہر وزیر اعظم یہ کہتا رہا جب جو آتا رہا، یہ معیشت ہماری تباہ و برباد ہو گئی جناب، اور اس کا ذمہ دار پچھلا وزیر اعظم ہے. اور جب بھی اپوزیشن میں ہوتے ہیں وہ بیان بھی آپ کو سناتے رہے ہیں پچھلے 5 سال میں کہ جو اپوزیشن میں ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس گناہ کی جو معیشت کی خرابی ہے اس کا ذمہ دار جو اس وقت کرسی پہ بیٹھا ہے وہ سب اس کا ذمہ دار ہے. لیکن یہاں سے آگے کیسے جانا ہے مظہر صاحب؟ کاشف بہت سیدھی سی بات ہے، اور جرنلزم کے حوالے سے، فریڈم آف دی پریس کے حوالے سے ہمیشہ جب بھی کوئی اپوزیشن میں لیڈر ہوتا تھا جو باتیں کرتا تھا، ہمارے کیمپس میں آ کے بیٹھتے تھے، تو میں سب سے ایک ہی سوال کہتا تھا کہ جو باتیں آج آپ یہاں کر رہے ہیں، جب وزیر بنے تو ایسی ہی باتیں کیجیے گا. تو آج جو اپوزیشن میں ہیں، کل جو اپوزیشن میں تھے، اس سے پہلے جو اپوزیشن میں تھے، آج طے کر لیں کہ اپوزیشن میں جو رہ کے آپ وعدے کریں گے وہ حکومت میں آ کے اس سے آپ پھریں گے نہیں، اور پھر اگر پھریں گے تو آپ ذمہ داری لیں گے. صرف اتنا کر لیں کہ جو باتیں آپ اپوزیشن میں کرتے ہیں وہی باتیں پھر حکومت میں آ کے کیجیے. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے اور جب تک لوگوں کو سچ بتائیں کہ جو معاشی صورتحال ہے اس کے بارے میں سچ بتائیں، اور کہیں کہ ہمیں مہنگا کرنا پڑے گا، کہیں کہ آپ کو اس کی قیمت دینی پڑے گی اور اس کی قیمت میں بھی آپ کے ساتھ دوں گا، صرف اتنا کر لیں تو آگے بڑھنے کا راستہ نکل سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، یہ سچ بولنا پڑے گا ساروں کو. جی میں سوری میرا لاسٹ سیگمنٹ رہ گیا چھوٹا سا. سیاستدانوں کا دفاع نہیں کیا جا سکتا، مظہر بھائی بالکل درست فرما رہے ہیں، لیکن تھوڑی سی اس میں قطع کلامی ان کی مظہر بھائی سے ڈس ایگری کرتے ہوئے برا لگتا ہے. لیکن تھوڑا سا اگر ہم غور کریں، نواز شریف نے کہا آرٹیکل 6 کی پروسیڈنگز ہوں گی، انہوں نے یہ وعدہ کیا، سچ بولا اس وقت 2013 سے پہلے، پھر 2013 میں وہ آئے، کیا ان کے راستے میں رکاوٹیں نہیں ڈالی گئیں آرٹیکل 6 پہ؟ چلیں اس کو ایک سیکنڈ پاز کرتے ہیں، اس کا جواب مت دیجیے، اس پہ سوچ لیتے ہیں کیونکہ وہ مشرف کا آج کل ویسے ہی اللہ میاں ان کو صحت یاب کرے. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ اسد عمر نے 10 سال جو ہے اس سے پہلے، بعد میں جوائن کی پارٹی، لیکن شروع سے یہ ریفارمر ہے، یہ چاہتا تھا کہ معیشت کو ریفارم کرے.
پھر اس کی پارٹی کسی نہ کسی طرح جیت گئی, چیٹنگ سے جیتی, کوئی نہیں, لیکن یہ آ گیا فائنانس منسٹر بن گیا. کوئی مجھے بتا سکتا ہے اسد عمر کو نکالنے کا فیصلہ کس کا تھا اور حفیظ شیخ کو لانے کا فیصلہ کس کا تھا؟ اب آپ کہتے ہیں عمران خان نے جھوٹ بولا. عمران خان نے, چلیں عمران خان بہت جھوٹ بولتا ہے, ابھی بھی کنسپریسی وغیرہ سب جھوٹ بول رہا ہے, مان لیا, لیکن اس بات پہ کیا نواز شریف کے آرٹیکل 6 والا ایشو پہ یا اسد عمر کی ریفارمزم پہ کیا کسی اور کا اس میں مداخلت نہیں؟ آپ سارا کا سارا کیا کرتے ہیں, آپ ماضی کی 2 مثالیں نکالتے ہو, نہیں میں 100 نکال سکتا ہوں, وائٹ واش کر دو. آپ کو سنا تھک گیا ہوں یار, یہ میں نے کروایا ان سے, میں نے خود التماس کیا, عرض کیا کہ سیاستدانوں کا دفاع نہیں ہو سکتا, لیکن یہ مداخلت جو ہے یہ روکنی پڑے گی. اس مداخلت کے ساتھ کوئی کچھ نہیں چلا سکتا. جب بھی الیکشن میں جائے تب تک جو ہے وہ انسٹیبلٹی رہنی ہے, ہونا کیا چاہیے اس پہ تو 100 جواب ہوتے ہیں, لیکن انسٹیبلٹی رہنی اور یہ معاملات ایسی چل رہے ہیں, یہ اونٹ کسی کروٹ ابھی الیکشن میں ٹھیک ہوگا, میرا یہ خیال. اجازت دی جاتی ہے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.